बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लंदन से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी ताकतवर हलकों और पंजाब हुकूमत यानी मरियम नवाज साहिबा के सरसब्ज पाकिस्तान प्रोग्राम को बहुत बड़ा झटका। जी हां, लंदन सरकार की जानिब से इस प्रोग्राम को सब्ज बाग करार दे दिया गया है और इस वक्त पाकिस्तान की चुनतखे हुकूमत ताकतवर सियासी माफिया और ताकतवर हलकों के रास्ते में रुकावटें ही रुकावटें हैं। इमरान खान से बगैर डील किए, इमरान खान से एनआरओ हासिल किए बगैर और इमरान खान को रिहा किए बगैर किसी सूरत मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। आर्मी चीफ साहब पहुंचे थे लंदन यात्रा पर और वहां पर वो इस मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी और उसके साथ साथ मुआशी महाज पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से इस चुनतखब हुकूमत के साथ खड़ी है उसकी कारकर्दगी बताना चाह रहे थे। SIFC जो कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसके ऊपर ब्रीफिंग्स का बंदोबस्त रखना चाह रहे थे, लेकिन हुआ जनाब कुछ यूं के लंदन सरकार की जानिब से सारे का सारा जो ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट है उसी के ऊपर सवालात उठ गए हैं और इस वक्त आर्मी चीफ बरतानिया के दौरे पर हैं। वहां पर जो बहस छिड़ गई है उसने बहुत बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं पाकिस्तान में चुनतखब हुकूमत के हवाले से। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी अपने दाखिली मामलात सीधे करने के बाद अब तकरीबन 30 दिन बाद रुख कर लिया है जनाब पाकिस्तान का, और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त दो तरफा तजारत है उसके हवाले से कुछ अहम तरीन और बड़े इकदाम जो हैं वो सामने आए हैं और मुआशी महाज पर जो बयानियां बनाने की कोशिश इस चुनतखब हुकूमत की जानिब से की जा रही है वो सारे का सारा बयानिया धड़म से नीचे जा गिरा है। आज इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूं, जब मरियम नवाज साहबा पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपने अब्बा जी के लिए अमेरिका यात्रा का या कम से कम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे हैं मोहसिन नकवी साहब उनके लिए जो है वो एक बार फिर अमेरिका यात्रा का या इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन लोगों की अमेरिका यात्रा के हवाले से कोई ना कोई दावतनामा हासिल कर लें। जब आर्मी चीफ साहब लंदन में हैं वहां पर वो अस्करी और सियासी क़यादत को चुनतखब हुकूमत के हक में अलाइन करना चाहते हैं। ऐसे मौके के ऊपर बैनुल-अक़वामी मीडिया, एक तो बरतानिया का BBC, आप इस बात पर जरा गौर कीजिए कि पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हो और उस मौके पर बरतानवी मीडिया BBC जिसकी पूरी दुनिया के अंदर एक से है उसकी जानिब से एक खबर सामने आ जाए जो कि सवालात उठा दे सरसब्ज पाकिस्तान प्रोग्राम के ऊपर, और दूसरी जानिब वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से भी एक ऐसी खबर सामने आ जाए जो ये बता रही हो कि अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी मसनूआत हैं उनकी जो मांग है उनके अंदर कमी हो सकती है, टैरिफ लग सकते हैं और उसके बाद फिर क्या हो सकता है और जो है वो नतीजे के तौर पर जनाब पाकिस्तान की जो करेंसी है वो मजीद डी वैल्यू हो सकती है। कुछ तजारती मामलात अगर आप बोर ना हो तो मैं आपके सामने रखूंगा, ये भी बड़ा जरूरी है। कुछ लोगों ने इन बॉक्स के अंदर फरमाइश की थी इसके ऊपर कि ये चीजें भी पाकिस्तानी अवाम के सामने आनी चाहिए। तो पहले जनाब आपको लेकर चलते हैं बरतानिया की जानिब के, वहां पर जनाब क्या हो रहा है, कुछ अहम तरीन नुकात आपके सामने रखते हैं। जनाब इस वक्त जो है वो कहा यह जा रहा है कि कौन इस बात का यकीन दिलाएगा कि सरसब्ज पाकिस्तान जो है वो सब्ज बाग नहीं है, और इसकी तफसीलात कुछ यूं जनाब सामने आई हैं कि चोलिस्तान के अंदर जो ये मंसूबा बनाया गया है उसको सरसब्ज बनाने का, इसके ऊपर कुछ अहम तरीन जो नुकात हैं वो जनाब सामने आए हैं। और वो नुकात क्या हैं कि जनाब एक तरफ जब सूबों के दरमियान पानी की तकसीम के ऊपर पहले ही लड़ाइयां चल रही हैं, पहले ही पंजाब और सिंध को अपने हिस्सों से कम पानी मिल रहा है, तो ऐसे मौके के ऊपर चोलिस्तान के अंदर ये जो मंसूबा शुरू किया गया बड़े जोशो खरोश के साथ, जिसमें मरियम नवाज साहबा और आसिम मनीर साहब की तस्वीर सामने आई। मरियम नवाज साहबा ने सब्ज लिबास पहना हुआ था, आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे, क्लैपिंग कर रहे थे। वहां पर इस वक्त बरतानिया की जानिब से सवालात सामने आए हैं कि जनाब पाकिस्तान का शुमार 10 ऐसे ममालिक में होता है जो शदीद जो है वो कहते आपसे दो चार हैं, और फिर जो
کچھ جو ماحولیاتی ماہرین ہیں وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ گلیشیئر اتنی تیزی سے پگھل رہے ہیں کہ اگلی نصف صدی میں دریا اور صحرا کا فرق مٹ جائے گا۔ پھر جو پانی کی تقسیم کا ادارہ ہے پاکستان کا ارسا، وہ یہ بتاتا ہے جناب کہ موسمی اتار چڑھاؤ کے سبب پنجاب کو ضرورت سے 14% اور سندھ کو 20% کم پانی مل رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ڈاؤن سٹریم پانی کی مسلسل قلت کے سبب انڈس ڈیلٹا کو سمندر نگل رہا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں بتاتا کہ کس بس سیلاب آئے گا اور کس بس اتنی کم بارشیں ہوں گی کہ زمین کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں۔ اچھا، اب اسی صورتحال کے اندر جب اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس تقریباً 1 سال سے نہیں ہوا اور پھر بھی وفاق اور پنجاب نے چولستان میں 70 لاکھ ایکڑ کو باغ و بہار بنانے کا منصوبہ شروع کر دیا ہے، تو جو دیگر صوبے ہیں ڈاؤن سٹریم جو نچلے صوبے ہیں ان میں ایک نئی بے چینی پھیلنے لگی ہے۔ سندھ کو تو ویسے ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ حکمران پارٹی جہاں پر پیپلز پارٹی ہے اس کے سربراہ جو ہیں وہ بطور صدر مملکت ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ میں حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ایسے منصوبوں پر مسلسل تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ پھر یہ جو سرسبز پاکستان کے پالیسی ساز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ چولستان کی سیرابی جو ہے وہ کسی صوبے کے طے شدہ آبی کوٹے کو کم کر کے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے اضافی پانی یا پھر جو ہے وہ انڈیا کو دیے گئے دریائے ستلج کے مونسون سیلاب سے حاصل ہوگا، یا پھر پنجاب اپنے کوٹے سے یہ پانی دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ طے ہی نہیں کہ سیلاب ہر سال نہیں آتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، تو اتنے خطیر منصوبے کی بنیاد ایک مفروضے پر کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ بی بی سی کے آج کے مضمون اور آرٹیکل کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ خطیر منصوبے کی بنیاد ایک مفروضے کے اوپر کیسے رکھی جا سکتی ہے۔ ایک بہت بڑا سوال اس وقت برطانوی میڈیا ادارے کی جانب سے جبکہ آرمی چیف صاحب برطانیہ کے دورے پہ ہیں۔ اب اس قسم کے اینگلز، اس قسم کی خبریں پاکستان کے کوئی بھی ٹی وی چینلز آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے، یقینی طور پر یہ رکھنی چاہیے پاکستانی عوام کے سامنے تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر جن خلیجی سرمایہ کاروں کو 211 ارب روپے کے اس منصوبے میں شامل ہونے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کیا انہیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بھائی صاحب اگر کسی سال ستلج میں سیلاب نہ آیا تو آپ جانیں اور آپ کی کارپوریٹ فارمنگ جانیں، آپ نے ہمارے بھروسے پر نہیں رہنا۔ اور پھر اگر پنجاب کے آبی کوٹے ہی سے چولستان کی آبیاری ہونی ہے تو پھر آپ پنجاب کے ان کاشتکاروں کو کیا بتائیں گے جن کے حصے میں پہلے ہی کم پانی آ رہا ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ چولستان میں ڈرپ اریگیشن اور دیگر جدید طریقوں سے فصلی پانی کے استعمال میں 80% بچت ہوگی۔ کسانوں کو اس بارے میں تربیت کے علاوہ رعایتی نرخوں پر بیج، کھاد اور زرعی ادویات فراہم ہوگی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے ہزاروں ایکڑ زمین ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کو الاٹ ہوگی، یعنی وہ زمین آبی اور غیر آبی سہولتوں کا کرایہ دے کر اپنی فصلیں اگائیں اور لے جائیں، جیسا کہ سوڈان اور ایتھوپیا میں ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اس منصوبے کے اوپر، مگر 100-200 ایکڑ والے چھوٹے کاشتکار جنہیں بیج، کھاد، ادویات اور فصل کی فروخت کے لیے قدم قدم پر آڑتی کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی انہیں پوری رقم اگلی فصل کے لیے نہیں ملتی، تو کبھی فصل زیادہ ہو جائے تو زمین خالی کرنے کے لیے اونے پونے بیچنا یا ضائع کرنا پڑ جاتی ہے، وہ یہ سب سہولتیں کیسے خریدیں گے؟ بہت بڑا سوال۔ پھر پانی ہزاروں ایکڑ پر مشتمل کارپوریٹ فارمز کو پہلے ملے گا یا چھوٹے کاشتکاروں کو بھی برابر ملے گا؟ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالنے والے چولستانیوں کی تاریخی ملکیت تسلیم ہوگی یا پھر اوکاڑا فارمز والی کہانی دہرائی جائے گی جو کہ اوکاڑا کے اندر ہوا؟ وہاں پر جو فارمز ہیں وہ تمام کے تمام ملٹری کے پاس ہیں، کیا یہاں پر بھی یہی کہانی دہرائی جائے گی؟ بڑا سوال برطانوی نشریاتی ادارے کی جانب سے۔ پھر جناب کہا جاتا ہے کہ چولستان آباد کرنے کا یہ خواب نیا نہیں ہے، اس بارے میں ماضی میں بھی کئی فیزیبلٹی رپورٹس تیار ہوئیں، مگر ہر بار یہی سوال رکاوٹ بن جاتا تھا کہ بارانی علاقے کو نہری میں بدلے بغیر یہ خواب کیسے پورا ہوگا اور اس کے لیے اضافی پانی کہاں سے لیا جائے گا؟ اب ہمارے پاس زیر زمین پانی کے بڑے بڑے ذخائر بتائے جاتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 40 برس پہلے 100 فٹ پر پانی نکل آتا تھا، وہاں اب 1200 فٹ تک بھی بورنگ کرنا پڑ رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوگا اگر تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر باوانی مباحثہ کیا جاتا اور جو جرت اختلاف کریں انہیں بھی پاکستانی سمجھا جائے؟ اور سنتے ہیں کہ پہلے زمانے میں
اہل کرامات زمین پر ڈنڈا مار کر پانی نکال لیا کرتے تھے، لیکن اب وہ معجزاتی زمانہ نہیں رہا۔ آج ڈنڈا گھمانے سے بس وفاقی یونٹوں کی آنکھوں سے پانی ہی نکل سکتا ہے۔ یہ جناب تحریر لکھی ہے وسعت اللہ خان صاحب نے BBC اردو کے لیے، جو کہ انتہائی چشم کشا ہے۔ برطانوی ادارے کی جانب سے بڑے سوال اٹھائے گئے ہیں کہ حافظ صاحب یہ جو منصوبہ ہے سبز پاکستان کا، یہ کہیں سبز باغ ہی ثابت نہ ہو جائے۔ پھر اس موقع کے اوپر وائس آف امریکہ کیا بات کر رہا ہے؟ جی ہاں، وہ یہ بات کر رہا ہے جناب کہ اس وقت امریکہ کا بڑا تجارتی شراکت دار ہونے کے ناطے جو پالیسیاں ٹرمپ صاحب کی ہیں ان کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی پڑنے جا رہے ہیں، کیونکہ 2024 میں دونوں ممالک کی باہمی تجارت 7.3 ارب ڈالر رہی۔ پاکستان کا سب سے بڑا جو برآمدی پارٹنر ہے وہ امریکہ ہے، اور 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے کل مصنوعات کا جو برآمد کرتا ہے نا، اس کا سب سے بڑا حصہ 18% وہ امریکہ کو برآمد کیا، اور پاکستان امریکہ سے لگ بھگ جو ہے وہ 2 ارب 10 کروڑ ڈالر کی اشیاء درآمد کرتا ہے، جبکہ امریکی منڈیوں میں 5 ارب 10 کروڑ ڈالر کی اشیاء برآمد کرتا ہے۔ گویا یہ جو فرق ہے 3 ارب ڈالر کا، یہ امریکہ کے گھاٹے کے اندر جاتا ہے۔ دوسری جانب بھارت بھی امریکہ کا اہم پارٹنر ہے، چین بھی امریکہ کا اہم پارٹنر ہے۔ وہاں خسارہ بڑھا تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ ٹیرف عائد کر دیے۔ اس لیے اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ امریکی حکومت جو نئی آئی ہے، ٹرمپ انتظامیہ، وہ پاکستانی مصنوعات پر بھی جوابی ٹیرف جو ہے وہ عائد کر سکتی ہے۔ اور جو اس وقت جو ماہرین ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تنازع کی وجہ سے امریکی منڈیوں کے اندر پاکستانی مصنوعات کی مانگ بھی کم ہو سکتی ہے، اور دیگر ممالک کی طرح پاکستان کے لیے امریکہ کے لیے جو برآمدات ہے اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے۔ برآمدات میں جب کمی ہوگی تو پھر باہر سے جو ڈالر امریکہ سے آ رہے ہیں اس میں بھی کمی ہوگی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا جناب؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ جناب مزید ہو جائے گی ڈی ویلیو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے ایونیوز تلاش کیے جانے چاہیے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، آن لائن چیزوں کے حوالے سے، امیزون ہو گیا، کنٹینٹ کریٹنگ ہوگی، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹا ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، ان کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ ڈالر کما سکتا ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈالر آ سکتے ہیں۔ یہ نئے ایونیوز ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ کس قسم کی پالیسی ہے پاکستان کے اندر کہ آئے روز انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، آئے روز سوشل میڈیا ایپس جو ہیں وہ سلو کر دی جاتی ہیں، آئے روز فائر وال اور اس قسم کی دیگر چیزیں انسٹال کر لی جاتی ہیں، اور ہم جیسے مزدور صافی جو کہ بڑا زر مبادلہ جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں جناب یوٹیوب انکمز کے ذریعے پاکستان کے اندر، جس کا یقینی طور پر پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، بجائے یہ کہ اس کے اندر کوئی پالیسیز بنائے جائیں اس کے اوپر بھی جناب طرح طرح کی پابندیاں لگا کر صرف اور صرف عمران خان کے بکس میں مزید جو ہے پاکستان کے اندر ابھرتی ہوئی جو آن لائن معیشت ہے، جو کہ کنٹینٹ کریٹنگ کی معیشت ہے، اس کے اوپر بھی جناب منفی صورتحال جو ہے وہ اس کے اوپر طاری کر دی جاتی ہے۔ اور جو مارے اقتصادیات ہیں ڈاکٹر اقدس افضل، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان کی امریکہ کے ساتھ جو تجارت ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے، اس کا توازن، لیکن امکانات جناب اس کے موجود ہیں کہ پاکستان پر امریکی حکومت جو ہے وہ ٹیرف لگا سکتی ہے، اس کے پاکستانی معیشت کے لیے منفی نتائج سامنے آئیں گے، پاکستان کے زر مبادلہ میں کمی آئے گی، اور جب پاکستان کے زر مبادلہ میں کمی آئے گی تو اس سے پاکستان کی جو کرنسی ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ چند منڈیوں پر انحصار کرنے کی بجائے ابھی بھی یہ کہ ہم بنیانیں بیچ کے، تولیہ بیچ کے اور اس قسم کی چیزیں بیچ کے ٹیکسٹائل سیکٹر کے ذریعے پاکستان کے اندر ڈالر لائیں۔ نئی ایونیوز، نئی منڈیاں، ابھرتی ہوئی مارکیٹس کون سی ہیں؟ ٹیکنالوجی کی مارکیٹ ہے، آن لائن مارکیٹ ہے، آن لائن بزنس ہے، اسی طرح سے دیگر چیزیں ہیں، کنٹینٹ کریٹنگ، ڈیجیٹل اکانومی، اس قسم کے ایونیوز جو ہے وہ پاکستان کو ایکسپلور کرنے چاہیے، نوجوان نسل کو جو ہے وہ ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ لیکن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جناب کیونکہ عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ اس حکومت کی جانب سے نہیں کیا جا رہا، تو جناب اس بیانیے کا توڑ کرنے کے لیے کرنا کیا ہے جناب؟ آئے روز آپ انٹرنیٹ بند کر دیں، یا پھر پیکا قسم کے جو قوانین ہیں وہ آپ متعارف کروا دیں تاکہ جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ عام پاکستانیوں تک نہ پہنچ سکے۔ تو گویا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے امریکہ کے اندر پوری کوششیں ہوں پاکستان کے جناب جو سفارتی مشنز ہیں ان کی، کہ وہاں سے ہم کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ جناب حاصل کر لیں کہ جس کی وجہ سے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کر سکیں، یا پھر برطانیہ کے حوالے سے کوششیں جو اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، آرمی چیف صاحب وہاں پر پہنچے کہ وہاں سے کوئی اس قسم کی فیسیلیٹیشن مل جائے کہ جناب
جناب ایک پل کا راستہ بن جائے امریکہ تک۔ اس وقت سر دست یہ جو دونوں بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، جو برطانیہ کا BBC ہے اور امریکہ کا جو وائس آف امریکہ ہے، ان کی دونوں یہ تازہ ترین رپورٹس بتا رہی ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں اس چنتخب حکومت کے لیے یہ جو پاکستان کے طاقتور حلقوں کی بیکنگ کے ساتھ یہ جو ہائبرڈ نظام جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ جناب نہ صرف یہ کہ یہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کر لیں یا عمران خان سے NRO حاصل کر لیں، یا پھر عمران خان کو رہا کر کے آئین اور قانون اور جمہوریت کے تحت ان کے حوالے کیا جائے پاکستانی عوام کا وہ نیشنل مینڈیٹ جو انہیں دیا گیا، اور پاکستان کو اس طرح سے آگے بڑھایا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔